अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज का टॉपिक है कनाडा और चाय की प्याली। तो तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक क्यों है। इस वजह से, इसकी वजह क्या है कि जनाब सबसे पहले तो कनाडा देख लीजिए। कनाडा का आपको मैंने बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है पहले भी। और मैं इस वक्त नाश्ते के बाद जो है, नाश्ता बेसिकली ये समझिए, नाश्ता तो मैंने सुबह 9 बजे कर लिया था। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं, लंच का टाइम कह लीजिए। लेकिन ये ब्रेक आता है तो मैं इसमें एक प्रॉपर नाश्ता करता हूँ, वरना सुबह जो है कोई चीज़ भी खा ली, केक रस वगैरह खा लिया, बिस्किट वगैरह खा लिए, कोई डबल रोटी में जैम या बटर लगा के खा लिया, चाय पी लिया। चाय आमतौर पर ब्लैक टी पीता हूँ। उसके बाद जो ये ब्रेक आता है 12 से 1 के दरमियान, तो जनाब प्रॉपर नाश्ता होता है। मैं अपनी वाइफ के साथ प्रॉपर जो एक बड़ा नाश्ता होना चाहिए वो मैं करता हूँ। तो ये मेरे घर के आगे का सीन है। ये मेरी जो है ये चेयर है, इसके ऊपर चेयर साहब के ऊपर जो है सारे के सारे स्नो साहब बैठे हुए हैं। टेबल आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्नो है। यहाँ पर एक सामने बेंच रखी हुई है, तकरीबन 30 साल पुरानी बेंच है ये। लेकिन ये बेंच ऐसी नहीं थी। पिछले 2 साल पहले मैंने इसको फेंकने का इरादा किया था क्योंकि ये सड़ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसको ख़ुद क्यों ना बनाया जाए। तो फिर मैंने इसको लकड़ियाँ वगैरह ला के, पेंट वगैरह ला के, मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया हर चीज़। इसको बोल्ट्स नट्स वगैरह जो है पूरे जंग आलूद हो चुके थे, तो वो मुझे काटना पड़ा, निकालना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट माई सेल्फ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेन एंट्रेंस है। सामने ये मैंने एनवेलप्स के लिए जो बाहर से अमेज़ोन वगैरह से जो पार्सल्स आते हैं वो मैंने लगा रखे हैं। उसके अंदर ही बर्फ़ भरी हुई है। तो जनाब, और ये कनाडा तो ये है। और कनाडा जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। लेकिन कनाडा के साथ साथ चाय की प्याली कहाँ लगी हुई है? चाय की प्याली तो ये लगी हुई है। तो अभी नाश्ते करने के बाद मैं बाहर आमतौर पर वॉक करता हूँ, चाय पीता हूँ। और चाय पीने के बाद मैंने इसको यहाँ लगा दिया था। तो अब एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, उसके बाद मैं बताऊँ कि ये टॉपिक क्यों है इस तरह का। अब ये देख रहे हैं कि ये मर्सिडीज़ यहाँ खड़ी हुई है और चली भी नहीं है। इसकी वजह से ये कि ये बिल्कुल जो है ये डंब हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इसके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसको रिपेयर करने का। V8 है, एक ज़माने की बड़ी मशहूर तरीन गाड़ी है। और इसके ऊपर देख रहे हैं कि रस्ट कितना लगा हुआ है, जंग कितना खासा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये जंग वगैरह है, जंग है, चाय की प्याली है, कनाडा है। इसका मकसद ये है कि जनाब, ये जो गाड़ी है जिसमें जंग लग चुका है, रस लग चुका है, क्योंकि ये हिली नहीं है, चली नहीं है, काफ़ी अरसे से खड़ी रही है और बड़ा अरसा खड़ी रही है। इस गाड़ी ने बहुत कम काम किए हैं, इसकी वजह से इसके अंदर कम्प्लीटली रस्ट लगा रखा है, लग गया है। दूसरी असल बात यह है कि ये गाड़ी पार्क के पास, यानी घास के पास, बड़ी घास के पास ज़्यादा खड़ी रही है या पार्क रही है जब भी ये अपनी एक्टिव कंडीशन में थी। इसकी वजह से इसके ऊपर जंग लग गया है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, बातचीत भी मेरी होती है। उनके पास मैं ये देखता हूँ ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन का मादा बहुत ज़्यादा है, मायूसी का मादा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है। ठीक है, वो कहने की बात है और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है वो। लेकिन वर्ड्स का एक्शन के अंदर तब्दील होना जो है ना, उसमें खासा टाइम लग जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि उस वर्ड्स को अपने एक्शन के अंदर कैसे लेकर आएँ। अच्छा, पहली बात ये है कि जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं कनाडा में। क्या वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है और आप खुशकिस्मत नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में इंसान को अल्लाह ताला ने जो है ना खुशकिस्मती सबको लिख के दी है। सबके हिस्से में खुशकिस्मती लिखी है, किसी की यहाँ, किसी की वहाँ, जैसे कि मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है जनाब, ये बात कई दफ़ा मैं भी कह चुका हूँ, आपने कई जगह सुन चुके हैं। लेकिन आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? जब आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, जब अपनी मदद स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करना कैसे शुरू करता है। इससे कुछ फार्मूला है। इसको आप जो है, मैं आपसे आज के पास ये कलमबंद कराना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर हिस्सा लें, क्योंकि मेजॉरिटी शिकायत तो कर रहे हैं। मुश्किल है, किस्मत में नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। फ्रस्ट्रेशन यानी मायूसी के अलावा हमारे मुल्क में और भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्टर होने वाला है। अरे जनाब, पाकिस्तान जब बना था वो भी मौजज़ाती तौर पे था। जो पाकिस्तान आज तक चल रहा है वो भी मौजज़ाती तौर पे है। जो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक चलता रहेगा वो भी मौजज़ाती ही होगा। वो मौजज़ाती ऐसे ही होगा कि जनाब, हमने देखा है कोई भी हुक्मरान अभी तक ऐसा नहीं नज़र आया कि जिसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो इस पाकिस्तान को चलाने, बनाने में और आगे बढ़ाने में। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी बन गया, वो भी अल्लाह का मौजज़ा है। पाकिस्तान बन गया, वो भी अल्लाह का मौजज़ा है। 71 में ठीक है 2 हिस्से हो गए,
لیکن وہ بھی اللہ کا معجزہ تھا. کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا بہتر کیا. وہ قوم جو ہمارے ساتھ بالکل بھی رہنے کے لیے کمپیٹیبل بھی نہیں تھی, ہم ان کے ساتھ بھی کمپیٹیبل نہیں تھے. ایسا نہیں کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے. وہ لوگ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھے, ہم ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھے. جو ہوا بہت اچھا ہوا. جو ہمارے پاس پاکستان ہے بچا ہوا ہے الحمدللہ بہت ہے ہمارے لیے. یہ وہی پاکستان کے مسلمان ہیں جنہوں نے انڈو پاک پہ جو ہے تقریباً 1000 سال سے زیادہ حکومت کی. ٹھیک ہے نا جناب. اگر انڈیا کی آبادی دیکھ لیجیے 143 کروڑ کے 143 کروڑ ہے, وہاں پہ 43 کروڑ تقریباً جو ہے یہ 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. لیکن وہ آج بھی ان کا گھیرا جو ہے بہت, یا ان کی گرفت بہت شاندار ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے سرنڈر کر کے بیٹھا ہے. تھوڑے بھر یعنی مٹھی بھر مسلمان, میں یہ کہوں گا مٹھی بھر مسلمانوں نے انڈو پاک کی اتنی بڑی نان مسلم آبادی کے اوپر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے, بالکل ہے. پاکستان کی ایٹمک انرجی بن جانا معجزہ ہے. آپ کا پاکستان کے اندر رہنا, پاکستان کا قائم رہنا, پاکستان کا آج تک چلتے رہنا, پاکستان کا اتنا آگے بڑھتے رہنا. جی ہاں, پاکستان آگے بڑھا ہے. پاکستان کو ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں ملی. پاکستان آج ڈیفالٹر کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آج آپ جیسا جانتے ہیں اچھی طرح سے اپنی ایٹمک انرجی جو ہے وہ دے دے, اس سے سرنڈر کر دے, وہ ان کے پاس سے اپنے پاس سے ختم کر دے, دوسروں کے پاس ٹرانسفر کر دیجیے. جناب پاکستان دبئی بن جائے گا ودن 6 months. اس کو ایسا اوپر لے کے جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے. لیکن ہاں, ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کے پاس دے دیں کہ جو چاہے آپ ہمارے ساتھ کریں. پاکستان کے اندر معدنیات, پاکستان کے اندر گیس, پاکستان کے اندر پیٹرول, دنیا کی ہر چیز موجود ہے. پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے, سب سے بڑی بات ہے 30 سے 35 سال کے بچے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. وہ ان کی تعداد ایز اے پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. تو کیا خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا زبردست قسم کی جگہ ہے جو ان کو چاہیے, جس کے لیے وہ ہمیشہ سے لڑے. ویسٹ ہمیشہ اپنے الائز کے ساتھ لڑتا رہا ہے. پاکستان کو اس قدر اب نیچے کر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب آج ڈیفالٹر کی باتیں ہو رہی. تو جناب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آج 50 سال سے اوپر ہوں, پچھلے 25-30 سال سے میں خود یہ گیمز دیکھ رہا ہوں. لیکن جو حالات جیسے تھے آج بھی وہی ہیں. کہ یہاں تھوڑے سے بہتر تھے, چیزوں کی قیمتیں کم تھی جناب. اس زمانے میں تنخواہ بھی تو کم تھی. آج چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں, تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, آج یقیناً حال بہت برا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں گے صدیقی صاحب کو اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے, اور جناب بس وہ اسی طرح کی, کیونکہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں. جناب آپ کو اندازہ ہوگا, میرا گلا تھوڑا سا 2-4 دن سے خراب ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے, میرے اپنے حوالے سے, میرے اپنی فیملیز جو پاکستان میں ہیں, وہ ٹائز ہیں, وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں, میرے رشتہ دار وغیرہ ہیں, ان کے حوالے سے میری بہت اچھی طرح سے معلومات ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے کسی اس تباہی کا شکار ہو چکا ہے. نہیں, ڈالر سے قیمت کا مسئلہ ہے, پیٹرول کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. وہ پہلے بھی مسئلے وسائل تھے, کم تھے, لیکن یہ معجزاتی طور پہ بننے والا ملک انشاءاللہ بہت آگے چلے گا. جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان ایک واحد اسلامک ایٹمک انرجی ہے جناب. اسلامک ایٹمک پاور ہے پاکستان. پاکستان کو ہلکا نہ لے کوئی بھی. اگر تو پاکستان کے دشمن یہ باتیں سن رہے ہیں تو وہ بھی ہلکا نہ لیں, کیونکہ اگر وہ دشمنی باتیں سن رہے ہیں, انہوں نے 2 دفعہ بہت, بلکہ 3 دفعہ بہت ٹرائی کی ہے. بہت تعداد ہے آپ کی جناب. آپ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آپ کے ساتھ بالکل انگلی سے انگلی ملی ہوئی ہے, گھٹنے سے گھٹنا ملا ہوا ہے. آپ سانس لیتے ہیں تو وہ سانس لیتے ہیں, وہ سانس لیتے ہیں تو آپ کو چھینک آتی ہے, ان کو سردی لگتی ہے تو آپ کو چھینک آتی ہے جناب. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل 3 دفعہ آپ جو ہے ٹکر لے چکے ہیں, منہ کی کھا چکے ہیں, 4تھی دفعہ کیوں نہیں سوچتے؟ ابھی تو پاکستان کے بہت حالات خراب ہے. دس از اے گڈ ٹائم. ہڑپ لیں اس کو, ہڑپ لیں اس کو. اگر اتنی طاقت ہے بالکل ہڑپ لیں جناب. آپ کے لیے تو 2 سیکنڈ کا کام ہونا چاہیے کہ کھٹ سے کسی کو بولا ہم اس کو ہڑپنے جا رہے ہیں, ہڑپ لیجیے. آپ نے پہلے بھی ایسے سوچا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں کہنے کا مقصد نہیں تھا, لیکن یہ حقیقت ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہسٹری سب جانتے ہیں, ہڑپنے کی کوشش کی گئی, سب کچھ ہوا. تو میں پاکستان کے خاص طور پہ جو میرے بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ جو ہیں, وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے. بزرگ کا مطلب میرے جیسے لوگ ہیں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, آج بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بیٹھ کر کے کینیڈا, امریکہ, یعنی آپ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بزنس کیجئے, کام کیجئے یہاں سے. میرے بیٹے یوسف کو ویکینڈ پہ ایک بچی وہاں کوئی اسلام آباد سے کیا ہے قریب راولپنڈی میں رہتی ہے, وہ پڑھاتی ہیں جناب. اسی طرح سے انہیں 3-4 فور شیور اس نے اور بھی ٹیوشن لے رکھے ہوں گے. اور میرے بچی کو, میرے یوسف کو وہ کوڈنگ یعنی پروگرامنگ سکھاتی ہیں, اس کے علاوہ میتھس پڑھاتی ہے.
جناب ان کو جو ہے صرف میرے ہی مد میں کم از کم جو ہے آئی تھنک 50,000 55,000 ایک اسٹوڈنٹ سے جا رہا ہے. اگر وہ 3 4 5 اسٹوڈنٹ پڑھا رہی ہیں تو 1.5 سے 2 لاکھ وہ پڑھا رہی ہیں, 1.5 سے 2 لاکھ روپے پر منتھ کما رہی ہیں. فرسٹریشن کی کیا بات ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اگر آپ ہاتھ نہیں ہلائیں گے, اگر یہ گاڑی یہاں سے نہیں ہلے گی, جو کہ میں نے مرسیڈیز آپ کو دکھائی, یہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی رہے گی جہاں پہ غلط لوگ ہیں, جہاں پر گھاس لگی ہوئی ہیں, گراس لگی ہوئی ہے, اس کو رسٹ نہیں لگنا ہے. اب آپ اپنے ارد گرد کا موازنہ کیجئے, آپ دیکھیے کہ کیا آپ کے ارد گرد لوگ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا دن کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے, ہفتے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کے ساتھ کتنے گھنٹے کس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں, اور کتنے گھنٹے جو ہے کچھ کام بھی نہیں کرتے ہوں, کتنے گھنٹے آپ صرف اسی بات میں گزار دیتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوگا, فرسٹریشن ہے, چائے کا کپ خالی ہو چکا ہے, اس کے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف کینیڈا جاؤں گا, کوئی میری انگلی پکڑ کر کے لے جا کر کے اس چیئر پہ مجھے بٹھا دے گا, میں سفید سفید برف دیکھوں گا, صدیقی صاحب کی طرح جو ویکینڈس کے اوپر باربیکیو کروں گا سمر میں, اور اس کے بعد ویڈیوز بنا کے وہاں سے اپلوڈ کروں گا, بتاؤں گا, اور میں عیاشی میں رہوں گا. ایسا نہیں ہے. صدیقی صاحب نے بڑی محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ساتھ دے گا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, میں عمران خان صاحب کا فین نہیں ہوں, میں نے صرف ان کو کوٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی پوری پاکستان جب سے بنا ہے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, کسی کو نہیں دیکھا جس نے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کیا ہو. عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے, ناکام ہو گئے, ان کی اپنی پرابلمز بھی ہیں اور دوسروں کی پرابلمز بھی ہیں, لیکن ایک واحد ٹیلنٹڈ بندہ تھا, پڑھا لکھا, جو کہ پاکستان میں اس طرح سے آ کے انہوں نے جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کی, تو اس لیے میں تھوڑا سا ایڈمائر کرتا ہوں. لیکن غلطیاں انہوں نے بہت ساری کی ہیں. آتے ہی انہوں نے جو ہے اپنا بلہ صرف استعمال کیا کہ بس شیر کی پھینٹی لگانی ہے, شیر کی پھینٹی لگانی ہے, شیر کی پھینٹی لگانی ہے. وہ بلہ شیر کی پھینٹی لگاتے لگاتے جو ہے نا, بس وہ زنگ لگ گئے اس بلے کے اندر. کام بہت کچھ کرنے تھے. بہرحال اب وہاں پہ واپس جانا ہمارے لیے بالکل بیکار ہے. انڈیویجولی, جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے یوسف کی جو ٹیچر ہیں وہاں سے پڑھاتی ہیں, 1.5 سے 2 لاکھ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کما لیتی ہوں گی. اسی طرح سے بہت سارے بچے اور بھی ہیں, اور بھی بہت سارے بچے جن سے بات ہوتی ہے, اور بہت سارے بڑے بچے جو بھی ہیں وہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ڈالرز ان کے پاس آ رہے ہیں, ڈالرز ان دا سینس کہ ان کے پرسنل لیول پہ, آپ گورنمنٹ لیول پہ, ایڈمنسٹریشن لیول پہ آپ چھوڑ دیں, پاکستان لیول پہ چھوڑ دیں. آپ پاکستان نہیں ہیں, آپ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی ہو کر کے اپنا کام کریں, انشاءاللہ تعالی پاکستان اس سے بلڈ ہوگا. یہ مایوسی کو چھوڑ دیں, کچھ نہیں ہو رہا. ارے دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آپ گھر میں بیٹھ کر کے اگر آج 1,00,000 1.5 لاکھ روپے نہیں کماتے تو یہ آپ کی بالکل میں یہ کہوں گا آپ کی اپنی بدقسمتی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قصور تو ویسے بھی کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ نے خود اپنے اندر لکھا ہے کہ آپ جو ہے دنیا کو گالی دیں گے, پاکستان کو گالی دیں گے, پڑوسی کو گالی دیں گے, اپنے ماں باپ کا وہ کریں گے کہ جناب انہوں نے مجھے اچھی تعلیم نہیں دی, انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا نہیں, ان کی وجہ سے آج میں ایسا ہوں. سرکار آپ کو رونے والے لوگ بہت ملیں گے, بہت ملیں گے. جیسا کہ میں نے کہا صدیقی صاحب نے بڑی محنت کی ہے. صدیقی صاحب اپنے زمانے میں ایک ٹائپسٹ ہوا کرتے تھے, صرف ٹائپ رائٹر کے اوپر کٹ 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 یہ سب کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ چلے, اور میں بیٹھ کے یہی سوچتا تھا, مایوس ہوتا تھا. اس وقت میری عمر 19-20 سال کی تھی, اور میں یہ سوچتا تھا کیا یہ میری زندگی ایسے ہی چلے گی. لیکن جیسا کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اسی طرح سے ایک مہربان ملے, قیوم صدیقی صاحب نے جو ہے مجھے آگے بڑھایا. انہوں نے مجھے کتابیں دی, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یار زندگی تو بہت پڑی ہے, ابھی دس از جسٹ اے بگننگ. اگر آپ 19-20 سال کے ہیں, 18 سال کے ہیں, 22 سال کے ہیں, 25 سال کے پھر بھی, اور اگر آپ 40-50 سال کی بات ہے پھر بھی صحیح ہے. 25 سال کا بچہ ینگ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. 50 سال کا بندہ جو ہے وہ ڈبل ینگ ہوتا ہے. 25-50 ہوتے ہیں. آپ تو ڈبل ینگ ہیں, ڈبل انرجی ہے آپ کے پاس ڈبل انرجی اس سینس میں ہے, آپ کے پاس 25 سال کا تجربہ ہے, چاہے وہ کھو دینے کا ہی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ نقصان اٹھانے کا ہی کیوں نہیں ہے. وہ تجربہ آپ کے پاس موجود ہے. جو 25 سال کا نوجوان ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس پچھلے 25 سال کا, 28 سال کا, 20 سال کا تجربہ موجود ہے. اس تجربے کی بنیاد پہ بیٹھ کے آگے بڑھیں, دیکھیں کیا کرنا ہے. یقین مانیں دنیا میں کام کرنے کو بہت ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کیا کام کیے جائیں, آپ میرے چینلز کو دیکھیں, کھنگالیں, اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب میں بس اڑ کر کے کینیڈا, ایمسٹرڈم, آسٹریلیا
اور UK اور US پہنچ جاؤں گا، وہاں جا کے ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع دنیا ہے، اتنی وسیع دنیا ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر کے، انڈیا سے سن رہے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے، بنگلہ دیش میں سن رہے ہیں بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کے، مڈل ایسٹ میں سن رہے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جا کر کے اگر آپ اتنا اچھا نہیں کما رہے ہیں تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. غلامی کی زندگی سے نکلیں. اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کے غلام ہیں. آپ فیس بک کے غلام ہیں، آپ ٹویٹر کے غلام ہیں، آپ انسٹاگرام کے غلام ہیں، آپ یوٹیوب کے غلام ہیں، آپ انٹرنیٹ کے غلام ہیں. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ صرف غلامی کر رہے ہیں. بالکل اس کو پلٹ دیں. یہی انسٹاگرام، یہی یوٹیوب، یہی انٹرنیٹ، یہی گوگل، اسی کو پلٹ کر کے ٹرن دا ٹیبل کو پلٹ دیں اور اس کو ہی استعمال کریں اپنے آگے ارننگ کے لیے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بلیو می، آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. انٹرنیٹ کو کھنگالیں. جیسے کہ میں نے کہا ابھی بار میں نے کئی دفعہ مثال دی، میں ایک ہی کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو کتنی کی مثال دے سکتا ہوں. کتنے لوگ پاکستان میں بیٹھ کر کے دنیا کے دوسرے حصوں سے کما رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اگر آپ اسکلز ہیں، آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں تو سیکھ سکتے ہیں. اسکلز ہیں تو fiverr.com پہ جا کر کے اگر آپ کو ایک آرڈر صرف $10 کا ملتا ہے تو $10 اگر میں یہاں سے کرتا ہوں تو $10 میرے لیے ورتھ نہیں کرتے. $10 جو آپ کے لیے ورتھ کرتے ہیں. ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ $10 جو ہے وہ آپ کے بڑھتے رہیں گے. اگر آپ $200-300 آہستہ کر کے مہینے کے کما لیتے ہیں، $300 کو جو ہے پاکستانی کرنسی میں خود دیکھ لیجئے، ڈالر کی قیمت بڑھے گی، آپ کی تنخواہ بڑھتی جائے گی. آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ صرف رو رہے ہیں نکڑ پہ بیٹھ کر کے، چبوترے پہ بیٹھ کر کے صرف عیاشیاں کر رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں. آپ گٹکے کھا رہے ہیں، گٹکا کھا کے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. سب سے پہلے تو میں کہوں گا، میں اپنے ہاتھ جوڑ کے، کاش میں دکھا سکتا، بلکہ میں ایک ہاتھ میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، میں اپنا ایک ہاتھ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سمجھ لیجیے میں نے آپ کے ہاتھ جوڑا ہوا ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ گٹکا چھوڑ دیں، یہ گٹکا چھوڑ دیں، یہ عیاشیاں چھوڑ دیں. یہ عمر آپ کی عیاشیوں کی نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے نکڑ پہ بیٹھ کر کے، بورڈ بیسن کی ڈالے پہ بیٹھ کر کے آپ جا کے عیاشی میں کھانا کھائیں. آپ کے پاس پیسے جو ہیں سروائیول کے نہیں ہیں اور آپ وہاں جا کے $1000 کا کھانا کھا رہے ہیں. صرف خدا کے لیے جو پیسے بچ رہے ہیں صدقہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں. لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کر لیں. یقین مانیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، صرف آدھا گھنٹہ اٹھ کر کے وضو کریں. اچھا وضو کر کے جانماز بچھا کر کے سجدہ ریز ہو جائے. 6 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت ایک ایسی نفل پڑھیں جس میں صرف آپ کو لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. جی ہاں، اللہ کا پیر پکڑ لیا. جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، آپ کا سر اللہ تعالیٰ کے پیروں میں ہوتا ہے. اس وقت یہ سوچیں کہ یا اللہ، میں نے اپنا سر تیرے پیروں کے سامنے رکھ دیا ہے، میں نے اپنی ناک زمین پر رکھ دی ہے، میرے سارا غرور، میری ساری انا میں نے اٹھا کے پھینک دی ہے. یا اللہ، تیرے قدموں سے جو نور نکلتا ہے اس سے میری زندگی کو سنوار دے، مجھے راستہ بتا دے. یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ نکال دے. یا اللہ، پریشانی سے میرے ملک کو نکال دے، ان پریشانی سے میرے بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں کو نکال دے. یا اللہ، میرے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو رحلت فرما چکے ہیں اس دنیا سے، ان کو جنت الفردوس میں، عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، پاکستان کے حکمرانوں کو عقل و سمجھ دے. یا اللہ، اس پاکستان کو آگے سے آگے بڑھا دے. یا اللہ، یہ پاکستان ایک ایٹمک پاور ہے، ایک اسلامک پاور ہے، پوری دنیا میں ایک پہچان ہے. یا اللہ تعالیٰ، اس پہچان کو ہمیشہ قائم رکھ. اس کو ایسا بنا دے کہ پوری دنیا کے غیر مسلمان اس سے ڈریں. یا پروردگار، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے. پوری دنیا میں ایک تو چاہے جیسے کن فیکون تو کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے، کن فیکون کر کے پوری دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف راغب کر دے. یا اللہ، جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں میرے ارد گرد اور پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں ان سب کو ہدایت دے. ان کے طفیل اور صدقے سے ہمیں بھی ہدایت دے دے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.